नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वह मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाली वल इकराम है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जितनी मखलूक़ात है, हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ का इल्म रखता है। चाहे वो चींटी है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो ज़र्रा है, चाहे वो हैवान है, चाहे जो चीज़ भी है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम साथियों, माओ बहनों, मुझसे लोगों ने सवालात किए कॉल के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, कि आजकल मियाँ बीवी की मोहब्बत नहीं रही। हकीकत ऐसी है। अक्सर ख़वातीन यही सवाल करती हैं, अक्सर अहबाब यही सवाल करते हैं, हम घर आते हैं हमारा दिल नहीं लगता। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी और अहम वजह क्या है कि आज हमारे घरों में तंगियां हैं। तंगी इसको नहीं कहते कि हम खाना पीना सही नहीं कर रहे। तंगी इसको कहा जाती है कि आप घर में जब मर्द आता है तो पीछे से औरत शुरू हो जाती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो थका आ गया होता है। तो ख़वातीन से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ आजिज़ाना कि जब आप लोगों के शोहर आप लोगों के घर आएँ तो आप उन लोगों से मोहब्बत से पेश आएँ और थोड़ा जो माल होता है उस पर गुजारा करें। अगर आप इस पे शुक्र अदा करने वाले बनेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत देगा और बहुत पैसों से और बहुत इज़्ज़तों से और बहुत चीज़ों से नवाजेगा। क्योंकि कुरान शरीफ की आयत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तुम पर ज़्यादा होगा। मफ़हूम ऐसे आयत। तो शुक्र करने वाली आप लोग जब बनेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत देगा। तो मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत क्यों नहीं है, ये वजह है सबसे बड़ी। दूसरी वजह, ख्वाहिशात किसी की पूरी नहीं होती। ये मेरी बात याद रखें। जिस बंदे को पूरी दुनिया की सल्तनत भी दी जाए उसकी भी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात ऐसी चीज़ है कि ये अधूरी रहती है। नमरूद को अल्लाह ने बहुत बड़ी बादशाहत और सल्तनत दी थी और उस सल्तनत का वो बादशाह था, वो हुक्मरान था। इतनी बड़ी सल्तनत कि उस जैसे बादशाह न कभी आया था और न कभी आएगा। हमारे जो बादशाह हैं, वज़ीर आज़म है, फलां है, डिमका है, ये तो एक कंट्री के है ना, वो पूरी दुनिया का हुक्मरान था। लेकिन ख्वाहिश उसकी भी पूरी नहीं होती, ख्वाहिश उसकी भी पूरी नहीं हुई थी। हमारे लोग सोचते हैं कि जिसके पास गाड़ी है वो खुश है, जिसके पास शोहरत है खुश है, जिसके पास दौलत है खुश है। ये उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है जो ये सोचता है। अपने थोड़े से माल पर शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें 10 गुना ज़्यादा देगा। और सबसे अहम बात करना चाहता हूँ, सदका दिया करो। ऐसा सदका दो कि एक हाथ से दूसरे हाथ भी खबर ना हो। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है। बहुत मुबारक अय्याम है, बहुत मुबारक सातें हैं, घड़ियाँ हैं, सेकंड हैं। इसका एक एक सेकंड कीमती बनाओ, एक एक लम्हा इसका कीमती बनाओ। इसमें जितनी इबादत कर सकते हो करो, जितने सदक़ात दे सकते हो दे दो। इसके बाद भी देना, ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान में इबादतें करो, सदका रमज़ान में दो, नहीं। ऐसे अंदाज में सदका दो कि एक हाथ से दूसरा हाथ खबर ना हो। आज हम घर में मुरगन ग़ज़ाएँ खाते हैं, आज हम घर में बेहतरीन खाने खाते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी जो होता है वो भूख से मर रहा होता है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या फरमाया, कि मैं डरता हूँ पड़ोसी विरासत में शामिल ना हो जाए। इतनी वाइद दी है हमें, सख्ती से बोला है। आज हम खाना बनाए तो थोड़ा से खाना ज़्यादा कर दे, थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर दे। अगर 100 रुपए की चीज़ लाते हैं तो 150 रुपए की लें, 50 रुपए की उन मुस्तहिक लोगों के लिए लें जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। हम खूब मज़ों से खाने खा रहे होते और वो गरीब बेचारे खाना नहीं खा सकते। उनके पास इतना वक्त नहीं होता, इतना हैसियत नहीं होती, और वक्त इसलिए नहीं होता कि वो कुछ अच्छी चीज़ ले सके।
وہ باہر نہیں نکلتے. اس لیے نہیں نکلتے، گوشت کی دکان پر رش ہوتی ہے، مرغی والی دکان پر رش ہوتی ہے، چاول والی دکان پر رش ہوتی ہے. کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ ان سے مانگتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں مانگتے؟ جس طرح آپ کی اولاد ہے اس طرح ان کی بھی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا. جو شخص صدقات دیتا ہے، میں آپ کو واللہ باللہ سمت اللہ یہ بات کرتا ہوں، جو شخص صدقہ دیتا ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرتا ہے، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ کبھی مالداری اس پہ کم نہیں ہوتی، اس پہ مالداری زیادہ ہوتی ہے، اس پہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے. دل کا اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں تقسیم اس انداز سے کرو کہ تمہارا ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ نہ خبر ہو. ایسے نہ کرنا کہ تم پیسہ اس لیے تقسیم کرو کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ یہ کہیں کہ عثمان حنفی بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. یہ نہیں، اگر یہ آ گیا تو یہ صدقہ آپ کو الٹا پکڑ کرے گا، آپ کی پکڑ کرے گا، آپ کو جنت تک نہیں لے جائے گا. یہ دنیا نے آپ کو بول دیا. اخلاص ایسی چیز ہے، اگر میں ایک نیک کام کرتا ہوں، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، تو لوگ واہ واہ کر لیں گے، بس لوگوں سے بھول جائے گا. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، بس لوگوں نے تجھے واہ واہ کر دی، فرشتوں سے حکم ہوگا اس کو لے جاؤ جہنم. تو اللہ کے لیے اعمال کیا کرو، اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ کیا کرو. نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو، کسی کا دل مت توڑو. نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، کیا لگی ہے؟ نبی علیہ السلام کی مجلس. نبی علیہ السلام کی مجلس میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا تھا تو کچھ ہدیہ لاتا تھا، کچھ تحفہ لاتا تھا. تو اس مجلس میں ایک غریب صحابی بھی موجود ہے. اس کے دل میں یہ تمنا ہے، اس صحابی کے دل میں یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے کہ میں بھی آقائے نامدار، شفیع المذنبین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحفہ لاؤں، کچھ ہدیہ لاؤں. لیکن اس کی دیہڑی جو تھی، اس کے پیسے اتنے ہوتے تھے کہ وہ ہدیہ نہیں لا سکتا تھا. اس نے ایک دن عہد کیا، عزم کیا کہ نہیں، میں بس ہدیہ لے کر جاؤں گا. اپنی مزدوری سے، اپنی دیہڑی سے تھوڑی تھوڑی رقم اکٹھی کی، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے. جب کچھ پیسے جمع ہو گئے، بازار گیا، انگور لیے. وہ انگور نہ لے سکا جو اعلیٰ کوالٹی کے تھے، وہ چیز نہ لے سکا جو اعلیٰ دام پر تھی، اعلیٰ پیسوں پر تھی، وہ چیز نہ لے سکا. لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اس نے انگور خریدے اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں انگور پیش کیے. نبی علیہ السلام نے انگور ایک دانہ نوش فرمایا. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ان کے پاس ہدیہ آتا، تحفہ آتا، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں تقسیم کرتے تھے، ان کو دیتے تھے. کچھ خود نوش فرما لیتے، کچھ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور سارا ان میں تقسیم کر دیتے. جب ایک انگور کھایا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے نبی علیہ السلام نے جب نوش فرمایا تو انگور کھاتے رہے، سارے انگور کھا لیے. وہ صحابی اب دل میں خوش ہے کہ نبی علیہ السلام نے میرا تحفہ قبول کیا، نبی علیہ السلام نے میرے ہدیہ قبول کیا، حقیر سا نذرانہ قبول کیا اور سارے کا سارا کھا لیا. آج تو کسی کو تقسیم نہیں کیا، آج تو کسی کو دیا نہیں. نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے واپس گئے. یہ صحابی، غریب صحابی. اب مجلس میں اور صحابہ بیٹھے ہیں، ان کے دل میں باتیں آنا شروع ہو گئی. نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی فرمائیں، بولیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عموماً عادت یہ ہے کہ آپ جو ہدیہ آتا ہے، تحفہ آتا ہے، آپ وہ تقسیم کرتے ہیں، آج آپ نے تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ سارے انگور کھائے کہ یہ انگور کھٹے تھے اور اس صحابی کا اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ زیادہ دام والے انگور لاتا،
زیادہ پیسوں والے انگور لاتا اور مجھے دیتا تو یہ انگور سارے کھٹے تھے، اس نے بڑے دلجوئی سے میرے لیے انگور لائے۔ اگر میں کہتا کہ یہ انگور کھاتا، میں تو کچھ نہ کہتا، آپ لوگوں کو دیتا، تو آپ لوگ انگور کھاتے اور کہتے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھٹے انگور لائے ہو، اس کا دل کہیں ٹوٹ نہ جاتا۔ اس دل رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں سبق دیا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا سیکھو، لوگوں کے دلوں کو توڑنا مت سیکھو، جوڑ دو۔ آج اتنے لوگ مجھے دیکھیں گے، ان کو ایک ہی پیغام دے رہا ہوں، ان کو ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں، دلوں کو جوڑو، توڑو مت۔ جو دل آپ کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے معذرت کرو، ان سے محبت کی بات کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت نہیں مانتی، ترک کر دو اپنی غیرت کو۔ نبی علیہ السلام کی عزت کی بات آئے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی بات آئے، اللہ کے حکم کی بات آئے، اپنی غیرتوں کو رفع دفع کر دو۔ یہاں پہ اللہ کے دین کو سر بلند کرو، اللہ آپ کی اولاد کو، آپ کے مال کو، آپ کو سر بلند کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، میاں بیوی کی محبت کے لیے ایک آزمودہ، مجرب المجرب، تاثیر میں تیر بہدف عمل دیتا ہوں۔ آپ تمام سامعین، خواتین و حضرات کو اجازت ہے اس عمل کی، کریں، لیکن خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت والا سلوک کریں۔ ہر وقت گھر میں گھسے ماتھے پہ بارہ نہ بجائے، پیار سے پیش آئے، اور پیار سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ اگر مال ہے تو خرچ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے۔ تو اپنے گھروں میں صدقہ کیا کرو، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جان پہچان والوں میں، اپنے اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان میں صدقہ کیا کرو۔ آپ لوگوں کا مال بڑھے گا، آپ لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے، اللہ کے نام ہے، یا بدوح، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ 5 نام ہیں۔ ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ، اور یہ والا درود 3 مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ پھر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، یا بدوح، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے تصور یہ کرنا ہے کہ میرا خاوند ہم پر مہربان ہو رہا ہے، ہمارے گھر والوں پر مہربان ہو رہا ہے، میرے بچوں پر، گھر والوں میں بچے آتے ہیں، خود آتا ہے انسان، تو اس کا تصور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ جب ایک بندے کو غصہ آ جائے، اگر میاں کو غصہ آ جائے تو بیوی کو چاہے چپ ہو جائے، اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو میاں کو چاہے چپ ہو جائے، تو زندگی خوش اخلاقی سے گزرے گی، خوشیوں سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ تھوڑے پر شکر کریں گے تو زیادہ عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ وظیفہ اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ جس ساتھی کا مسئلہ ہو یا جس کا جو بھی مسئلہ ہو، میرا نمبر واٹس ایپ کا اوپر ہوتا ہے، ساتھی ایڈ کرتے ہیں اس کو ایڈیٹنگ میں، تو آپ اس میں واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی، پھر عثمان حنفی زمونگا، پھر عثمان حنفی ہو، پھر عثمان حنفی زمونگا۔